बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू है आर्गन्स एंड आर्गन सिस्टम। आज़ा और आज़ा के मिलने से जो निज़ाम बनते हैं किसी भी पौधे या जानवर के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आर्गन्स एंड आर्गन सिस्टम्स। आज के लेसन का ओवरव्यू। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट आर्गन्स, आर्गन सिस्टम्स एंड लेवल्स ऑफ आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज हम आर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, आज़ा के बारे में, और आर्गन सिस्टम यानी जो निज़ाम होते हैं इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर, मुख्तलिफ़ आज़ा के मिलने से जो निज़ाम बनते हैं, जो सिस्टम बनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। आज के हमारे सीखने के मकासद हैं SLO, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ एन आर्गन, आर्गन क्या होता है, ओज़ क्या होता है, व्हाट इज़ एन आर्गन सिस्टम, एक आर्गन के मिलने से, आज़ा के मिलने से जो सिस्टम बनता है वो क्या होता है। नेम 3 आर्गन सिस्टम्स ऑफ प्लांट्स एंड 3 आर्गन सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स। 3 कम अज़ कम हम आर्गन सिस्टम जो हैं जो पौधों के अंदर, उनके बारे में हम जानेंगे, और 3 या 3 से ज़्यादा जो आर्गन सिस्टम हैं एनिमल्स में, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और फिर हम बात ये करेंगे कि व्हाट आर लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सेल मिलते हैं तो इसको लेवल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। की वर्ड्स हैं आज के इम्पॉर्टेंट: आर्गन, आर्गन सिस्टम, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल। प्रोजेक्ट्स आज आप करें: मेक अ डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, uproot a small plant, identify its roots and shoot system। एक पौधा निकालेंगे और उसकी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम का हम मुताला करेंगे। मेक अ चार्ट टू शो लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक चार्ट बनाना है जिसमें हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को ताकि देख सकें। ये हैं 3 आपके प्रोजेक्ट। ये चैनल है तालीम मंजिल, जिसमें तालीम की बात होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात होती है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और तमाम दीगर मज़ामीन के बारे में इसमें लेसन मौजूद हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है, तालीम को आसान करना है, दिलचस्प बनाना है और इसे सब तक पहुंचाना है, कोई भी पीछे न रह जाए। ये है इसका बड़ा मकसद। नो स्टूडेंट लेफ्ट बिहाइंड। कोई ऐसा हमारा तालिब इल्म पीछे न रह जाए, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद हो कि वो स्कूल में अगर उसे समझ नहीं आती तो घर में समझ ले, घर में नहीं समझ आती रास्ते में समझ ले, चलते फिरते समझ ले, और वो अपनी तालीम को जारी रख सके। अगर वो स्कूल में नहीं आया, बीमार हो गया है या उसका स्कूल दूर है, तो वह घर बैठ के भी वही तालीम हासिल करे जो स्कूल में दी जा रही है। अब ये सीखने वालों पे है कि वो कितना अच्छा सीखते हैं। शौक़ का मुज़ाहरा कीजिए और सीखने के अमल को जारी रखिए। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सबक के हमारे 2 हिस्से हैं। पहला हिस्से में हम आर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में हम आर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट, आर्गन्स। ये साइंस है, बेसिक साइंस है, बुनियादी साइंस है, और उसका पार्ट बायोलॉजी है, और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। तो स्टूडेंट्स, आर्गन्स में जैसे आप देखें, आई है, आँख है, कान है और दिल है। इसी तरह अगर हम प्लांट में देखें तो उसका फ्लावर उसका एक आर्गन है, लीफ, स्टेम और रूट्स ये उसके आर्गन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्गन क्या होता है। व्हाट इज़ एन आर्गन? The organization of tissues that performs
a specific job is called organ. ہم نے دیکھا کہ سیل جب آپس میں ملتے ہیں تو اسے کیا بنتا ہے؟ ٹیشو بنتا ہے، اور ٹیشوز کے ملنے سے آرگن بنتا ہے. یعنی مختلف ٹیشوز جو آپس میں گروپ ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، ان کی آپس میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ان کی آپس میں تنظیم ہوتی ہے، ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، تو ٹیشوز کے ملنے سے آرگن بنتے ہیں. دی آرگنائزیشن یعنی تنظیم، ان کا ملنا، گروپنگ آف ٹیشوز دیٹ پرفارمز اے اسپیسیفک جاب از کالڈ آرگن. یہ جو آرگن ہوتا ہے یہ ٹیشوز کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جو ایک ہی کام کرتا ہے. جیسے آئی ہے تو وہ دیکھنے کا کام کرتی ہے، یہ آرگن ہے. ایئر ہے، کان ہے تو وہ سننے کا کام کرتا ہے، یہ ایک آرگن ہے. ہارٹ ہے تو یہ دل ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے پورے باڈی میں، تو یہ ہارٹ جو ہے وہ ایک آرگن ہے. تو آرگن ٹیشوز سے مل کے بنے ہوتے ہیں، اور ٹیشوز کا ایسا گروپ جو ایک ہی کام کرے، ایک ہی طرح کا کام کرے، اسے آرگن کہتے ہیں. یہ آرگنز ہیں، یعنی آئی ہے، ایئر ہے، ہارٹ ہے. یہ آرگن ہے کس کے؟ اینیمل کے. ٹھیک ہے، آئی ہے، ایئر ہے اور ہارٹ، یہ آرگنز ہیں. اور یہ کس سے مل کے بنے ہیں؟ ٹیشوز سے. اور ٹیشوز کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں؟ سیل سے. تو سیل سے بنتے ہیں ٹیشوز، اور ٹیشو سے ملتے ہیں، ٹیشوز کے ملنے سے بنتے ہیں آرگنز. تو اسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں آرگن کی. اگر پہلے ہم نے اینیمل آرگن کی بات کی ہے، پلانٹ آرگن جو ہیں، یعنی پلانٹ کے جو پارٹس ہیں، پلانٹس آلسو ہیو آرگنز. دیز آرگنز آف پلانٹس آر فلاور، پھول ہے. لیف جو ہے وہ بھی ایک آرگن ہے پلانٹ کا. سٹیم، تنا، یہ بھی ایک آرگن ہے پلانٹ کا. اور روٹ جو ہے وہ بھی آرگن ہے پلانٹ کا. تو جس طرح جانوروں کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، آرگنز ہوتے ہیں، اسی طرح پودوں کے جو جسم ہیں ان کے بھی آرگنز ہوتے ہیں، ان کے بھی حصے ہوتے ہیں، ان کے بھی اعضاء ہوتے ہیں. All living things have organs. تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں آرگن سسٹم کی. یہ دوسرا حصہ ہے اس لیسن کا. تو آرگن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ آرگن سسٹم، different organs are grouped together to form a system that performs a specific job such as digestion, respiration, blood circulation, etc. مختلف جو اعضاء ہوتے ہیں نا، جو آرگنز ہوتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک گروپ بناتے ہیں، ایک ٹیم بناتے ہیں. اور یہ آپس میں مل کر ایک ٹیم کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں. اور وہ کوئی ایک ہی طرح کا کام ہوتا ہے. جیسے ڈائجیشن ہے، ہاضمے کا جو کام ہے، خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہمارا جسم کرتا ہے. تو وہ سسٹم جو خوراک ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے وہ ایک سسٹم ہے. جو مختلف اعضاء مل کر ہاضمے کا کام کرتے ہیں، ڈائجیشن کا کام کرتے ہیں، وہ جو سسٹم بناتے ہیں اسے ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں. اسی طرح سانس لینے کا عمل، یہ جو ریسپیریشن ہوتا ہے، سانس لینے کا عمل ہوتا ہے، یعنی آکسیجن جسم میں لے کے جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے باہر نکالنا، اسے ریسپیریشن کہتے ہیں، عمل تنفس کہتے ہیں، سانس لینے کا عمل کہتے ہیں. تو سانس لینے کے عمل کے لیے جو سسٹم ہوتا ہے، جو مختلف آرگنز آپس میں ملتے ہیں، اس سے جو سسٹم بنتا ہے وہ ریسپیریٹری سسٹم کہلاتا ہے. اسی طرح جو بلڈ ہوتا ہے وہ جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، جسم میں گردش کرتا ہے. وہ جو سسٹم ہے جو خون کو جسم میں گردش کرواتا ہے اسے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. تو آرگنز کا ایک ایسا گروپ یا آرگنز کا ایک ایسی ٹیم جو کہ ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں انہیں سسٹم کہتے ہیں. A group of organs that performs a specific job such as digestion, respiration, blood circulation, etc. is called organ system. This group of organ is called organ system. Plants have organ systems such as root system and shoot system. پودوں کا ایک روٹ سسٹم ہوتا ہے، ایک شوٹ سسٹم ہوتا ہے. Animals have organ system such as digestive system and respiratory system. یعنی جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں
جو آرگنز ہوتے ہیں وہ جب مل کر کوئی ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں تو اس آرگنز کے اس گروپ کو آرگن سسٹم کہتے ہیں. آرگن سسٹم. A plant has 3 basic organ systems. پودا جو ہے اس میں 3 بنیادی آرگن سسٹمز ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے روٹ سسٹم، یہ جڑوں کا نظام ہے. نمبر 2 ہے شوٹ سسٹم جو کہ تنے کا نظام ہے. اور نمبر 3 ہے ویسکولر سسٹم جو کہ زائلم اور فلوئم کا ایک سسٹم ہے جو پانی اور خوراک جو ہے اس کو جسم پودے کے جسم میں ایک حصے سے دوسرے حصے میں لے کے جاتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روٹ سسٹم کی. یہ جڑوں کا نظام ہے. یہ جڑوں کا نظام ہے جس میں جڑیں ہوتی ہیں. روٹس اینڈ دیئر برانچز میک اے سسٹم ان پلانٹ کالڈ روٹ سسٹم. روٹ اور اس کی شاخیں، جڑیں اور اس کی شاخیں ایک سسٹم بناتی ہیں. یہ سسٹم روٹ سسٹم کہلاتا ہے. اٹس جاب از ٹو ایبزارب واٹر اینڈ منرلز فار پلانٹ. ان کا کام کیا ہے کہ یہ زمین سے پانی اور نمکیات کو پودے کے لیے جذب کرتے ہیں. نمبر 2 ہے شوٹ سسٹم، تنے کا نظام. اسٹیم اینڈ اٹس برانچز میک اے سسٹم ان اے پلانٹ کالڈ شوٹ سسٹم. اسٹیم اور اس کی جو برانچز ہیں وہ مل کر ایک سسٹم بناتی ہیں جسے شوٹ سسٹم کہتے ہیں. یہ ہے شوٹ سسٹم. ٹھیک ہے، یہ جس میں اسٹیم اور اس کی برانچز ملتی ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں، ایک یہ سسٹم جو ہے دیٹ از کالڈ شوٹ سسٹم. شوٹ سسٹم سپورٹس دا پلانٹ. شوٹ سسٹم جو ہے وہ پلانٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے. تیسرا جو سسٹم ہے پلانٹس کے اندر دیٹ از ویسکولر سسٹم. ویسکولر سسٹم زائلم اینڈ فلوئم میک اے سسٹم کالڈ ویسکولر سسٹم. زائلم اور فلوئم جو سسٹم بناتے ہیں اسے ویسکولر سسٹم کہتے ہیں. یہ زائلم اور فلوئم کے بارے میں ہم ٹیشوز میں پڑھ چکے ہیں. زائلم وہ ٹیشوز ہیں جو کہ نمکیات اور پانی کو جڑوں سے پودے کے اوپر والے حصوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور فلوئم وہ ٹیشوز ہیں جو خوراک کو پتوں سے، جہاں پتوں میں خوراک تیار ہوتی ہے وہاں سے پودے کے جسم مختلف حصوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو زائلم اور فلوئم مل کر جو سسٹم بناتے ہیں اسے ویسکولر سسٹم کہتے ہیں. ویسکولر سسٹم کنڈکٹس فوڈ اینڈ واٹر ان پلانٹس. ویسکولر سسٹم جو ہے وہ خوراک کو اور پانی کو پودے کے اندر کنڈکٹ کرتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے کے جاتا ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آرگن سسٹم ان اینیملز، ابھی ہم نے بات کی ہے آرگن سسٹم کس کی، پلانٹس کی. اب ہم آرگن سسٹم اینیملز کی بات کرتے ہیں. یعنی اینیملز کے اندر جو آرگن سسٹم ہوتے ہیں. اینیملز ہیو آرگن سسٹم سچ ایز بلڈ سرکولیٹری سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم اینڈ نروس سسٹم. ان پہ ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی. نظام دوران خون، یعنی وہ نظام جس کے ذریعے خون جسم کے تمام حصوں کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے. دوسرا جو ہے وہ نروس سسٹم کی ہم بات کریں گے. تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم کیا ہے؟ اٹ کنسسٹ آف ہارٹ، آرٹریز، وینز اینڈ کیپلریز. یہ جو نالیاں یہ ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آرٹریز ہیں. یہ جسم، یہ دل جو ہے اس سے خون جسم کے مختلف حصوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. صاف خون، یہ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، صاف خون ہوتا ہے، یہ جسم کے مختلف حصوں کی طرف جاتا ہے. جن نالیوں کے ذریعے جاتا ہے ان کو آرٹریز کہتے ہیں. اور جسم سے مختلف حصوں سے جو خون ہوتا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے بیکار مادے جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، جو نیلے کلر کی یہ آپ کو نظر آتی ہیں نالیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ ہیں وینز. اور یہ آگے جا کے بہت ہی باریک باریک، دھاگے سے بھی باریک، بہت ہی باریک جو چھوٹی چھوٹی نالیاں بن جاتی ہیں انہیں کیپلریز کہتے ہیں. تو جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے وہ ہارٹ یعنی دل، آرٹریز وہ نالیاں جن کے ذریعے خون جسم کے مختلف حصوں کی طرف جاتا ہے، اور وینز جو جسم کے مختلف حصے خون دل کی طرف لے کے آتی ہیں.
ان سب کو ملا کر جو سسٹم بنتا ہے اسے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. بلڈ سرکولیٹری سسٹم از اے سسٹم دیٹ سرکولیٹس دا بلڈ ان دا باڈی. اور اس کے جو میجر جو آرگنز ہیں وہ ہارٹ ہے, آرٹریز ہیں, وینز ہیں اور کیپلریز ہیں. نمبر 2 ہے نروس سسٹم. تو نروس سسٹم جو ہے وہ اٹ کنسسٹ آف برین. اس میں کیا چیز شامل ہے؟ برین, دماغ, اسپائنل کارڈ, یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے یہ اندر سے نالی کی طرح ہوتی ہے, اس کے اندر بھی ایک دماغ ہوتا ہے جسے اسپائنل کارڈ کہتے ہیں, اینڈ نیورونز, اور وہ جو اعصابی سیل ہوتے ہیں جو کہ میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں, انہیں نیورونز یا نرو سیل کہتے ہیں. تو نروس سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جو کہ میسیجز کو دماغ سے مختلف حصوں کی طرف لے کے جاتا ہے, اور مختلف حصوں سے جو میسیجز ہیں ان کو دماغ کی طرف اور اسپائنل کارڈ کی طرف لے کے آتا ہے. بہت امپارٹنٹ ہے یہ جو ہم ہاتھ ہلاتے ہیں, پاؤں ہلاتے ہیں, چیزوں کو پکڑتے ہیں, یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے یہ نروس سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے. تو اس کے جو آرگنز ہیں وہ برین ہے, دماغ, اور یہ جو ہماری کھوپڑی میں ہوتا ہے, سر میں ہوتا ہے, اور دوسرا ہماری ریڑھ کی ہڈی میں جو ہوتا ہے دماغ, اسے اسپائنل کارڈ کہتے ہیں. اور تیسرے یہ نیورون جو ہیں جو بہت باریک باریک دھاگے ہوتے ہیں پوری جسم میں جو میسیجز کو لے کے جاتے ہیں اور واپس لاتے ہیں. تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے خون جسم کے مختلف حصوں میں جاتا ہے, اور نروس سسٹم وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے میسیجز جسم کے مختلف حصوں کی طرف جاتے ہیں, اور جسم کے مختلف حصوں کی طرف جو ہمارا دماغ ہے اور اسپائنل کارڈ ہے جسے سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں اس کی طرف لے کے میسیجز واپس آتا ہے. نیکسٹ ہے ریسپیریٹری سسٹم. تو ریسپیریٹری سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جو ہمارا سانس لینے کا نظام ہے. دا ریسپیریٹری سسٹم از اے بایولوجیکل سسٹم ریسپانسبل فار گیس ایکسچینج ان آرگنزمس. آرگنزمس میں یعنی جانداروں میں, چاہے وہ انسان ہوں یا جانور ہوں, ان میں جو سانس لینے کا نظام ہے یعنی وہ سسٹم جس کے ذریعے آکسیجن جسم کے اندر آتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے باہر جاتی ہے, یہ جو سانس لینے کا نظام ہے اسے ریسپیریٹری سسٹم کہتے ہیں. اٹ انوالوز دا انٹیک آف آکسیجن, انٹیک آکسیجن کو اندر لے کے آنا, اینڈ ایکسپلشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا, یہ اس کا کام ہے. اٹس میجر آرگنز, اس کے جو بڑے بڑے آرگنز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ لنگز ہیں یعنی پھیپھڑے, یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ لنگز ہیں, اور ٹریکیا, ٹریکیا وہ نالی ہے جو یہ سانس کی نالی جسے کہتے ہیں جو ہمارے منہ کے پچھلے حصے سے شروع ہوتی ہے اور پھیپھڑوں تک لنگز تک جاتی ہے. اور پھر برونکائی ہے. برونکائی جو ہیں وہ نالیاں ہیں جو کہ یہ جو ٹریکیا ہے وہ آگے جا کے تقسیم ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کے اندر اور سے پہلے اس کے 2 حصے بن جاتے ہیں. ان کو برنکس سنگولر ہے اور برونکائی اس کا پلورل ہے. اس کے علاوہ نوز جو ہے وہ بھی ہمارے اس ریسپیریٹری سسٹم کا حصہ ہے. اور ڈایافرام, ڈایافرام ہوتا ہے یہ نیچے جو جگہ ہے جو جب پھیپھڑے سکڑتے ہیں تو یہ پھیل جاتا ہے, اور یہ جب پھیپھڑے جو ہیں پھیلتے ہیں تو یہ نیچے سکڑ جاتا ہے. یہ پھیپھڑوں کے سکڑنے اور پھیلنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے. تو اس کے بڑے بڑے پارٹس جو ہیں جو آرگنز ہیں وہ لنگز ہیں, ٹریکیا ہیں, برونکائی ہے, نوز ہیں اور ڈایافرام ہیں. تو وہ سسٹم جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں, جس کے ذریعے آکسیجن اندر کھینچتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم. نیکسٹ ہے ڈائجسٹو سسٹم, جس نظام انہضام جس کے ذریعے ہم اپنی خوراک ہضم کرتے ہیں. The digestive system is a system that is responsible for breaking down food into nutrients that the body can absorb and use for energy, growth and repair. وہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کے اندر مائنرلز ہوتے ہیں, جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں, جیسے مختلف قسم کے جو سالٹس ہیں وہ ہیں, پروٹینز ہیں, وائٹامنز ہیں. تو یہ وہ جو خوراک ہے اس کے اندر یہ مختلف جو کمپوننٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم ان کو ہضم اس طرح کرتا ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں, پارٹس میں, کنسٹیٹیوئنٹس میں, کمپوننٹس میں تقسیم کر دیتا ہے, اور پھر یہ جسم کے اندر جذب ہوتے ہیں اور خون میں شامل ہو جاتے ہیں,
اور خون پھر ان کو لے کے جاتا ہے مختلف سیلوں میں جہاں یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر انرجی پیدا کرتے ہیں. تو digestive system is a system that is responsible for breaking down food into nutrients that the body can absorb and use for energy, growth and repair. ہمارے جسم میں تاکہ انرجی بھی ملے, ہم گرو بھی کر سکیں اور ہمارے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی ریپیئر بھی ہو سکے. It includes organs such as mouth. اس میں جو ہمارا نظام ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, کسی بھی جانور کا ہوتا ہے, اس میں ماؤتھ ہوتا ہے, منہ. ایسوفیگس وہ نالی جو کہ اس کو خوراک کو اسٹامک تک معدے تک لے کے جاتی ہے, اسے ایسوفیگس کہتے ہیں, خوراک کی نالی بھی کہتے ہیں. اسٹامک ہے. اسمال انٹسٹائن چھوٹی آنت, لارج انٹسٹائن بڑی آنت, اینڈ پینکریاز, اور یہ خاص قسم کا ایک پینکریاز جسے یہ ہمارے لیے شوگر پیدا کرتا ہے اور اسی طرح شوگر کو کنٹرول بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ لیور بھی ہوتا ہے جو کہ ایک سائیڈ پہ ایک ہیلپنگ آرگن ہوتا ہے. میجر جو اس کے پارٹس ہیں وہ ہمارے اسٹامک ہے, انٹسٹائنز ہیں, اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن, یہ اس کے ڈائجسٹو سسٹم کے میجر آرگنز ہیں. تو وہ نظام جس کے ذریعے ہم خوراک ہضم کرتے ہیں اسے نظام یا ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ایکسکریٹری سسٹم. ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے زہریلے مادے پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ زہریلے مادے جسم سے اگر خارج نہیں ہوں گے تو ہمارا جسم صحیح طرح کام نہیں کرے گا اور بہت جلدی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے گی. یہ زہریلے مادے جسم کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں یہ جسم سے خارج ہوتے ہیں, پیشاب کی شکل میں خارج ہوتے ہیں, پسینے کی شکل میں خارج ہوتے ہیں. تو وہ سسٹم جو کہ ان بیکار مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے اسے ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں. ایکسکریٹری سسٹم از ریسپانسبل فار ریموونگ ویسٹ مٹیریلز فرام دا باڈی. ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ بیکار مادوں کو جسم سے باہر خارج کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. وہ یہ کام کرتا ہے کہ بیکار مادے زہریلے مادے جسم سے خارج کرتا ہے. اس میں جو آرگنز شامل ہیں, اٹ انکلیوڈز آرگنز سچ ایز کڈنیز. یہ کڈنی ہیں یعنی یہ جو گردے ہوتے ہیں ہمارے, یہ گردے ہیں جو ہماری پیٹھ میں کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں, یہ کڈنیز ہیں. 2 کڈنیز ہوتے ہیں. اٹ انکلیوڈز کڈنیز. یوریٹر یہ جو نالیاں ہیں جو کہ گردوں سے جو ویسٹ مٹیریل وہ لے کے آتی ہیں, یہ یوریٹرز. اور بلیڈر مثانہ جس میں یہ پیشاب کی شکل میں یہ بیکار مادے جمع ہو جاتے ہیں, اینڈ یوریتھرا اور وہ نالی جس کے ذریعے یہ بیکار مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں اسے یوریتھرا کہتے ہیں. تو اس کے جو بڑے بڑے آرگنز ہیں وہ کڈنیز ہیں اور یوریٹرز ہیں, اور اس کے بعد بلیڈر ہے یا مثانہ ہے, اور پھر یوریتھرا ہے. تو وہ سسٹم جس کے ذریعے بیکار مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں اسے ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اب تک ہم نے آرگنز کے بارے میں پڑھا اور آرگن سسٹم کے بارے میں پڑھا. یہ جو آرگنز اور آرگن سسٹم اور ٹیشوز اور اس سے پہلے ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا, یہ ایک خاص لیول ہے ان کا, یعنی یہ خاص درجہ بدرجہ ان کی کس طرح درجہ بندی کی گئی ہے, کس طرح ان کا ہم سمجھنے کے لیے آن دا بیسس آف سیلولر آرگنائزیشن وی کین نو اباؤٹ دا لیولز آف آرگنائزیشن. یہ سیلولر آرگنائزیشن جو ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے لیولز ہیں اس کے آرگنائزیشن کے. سیل از دا بیسک یونٹ آف آل لیونگ تھنگس. سب سے بنیادی جو اکائی ہوتی ہے لیونگ تھنگس, چاہے وہ پودے ہیں یا جانور ہیں, ان کی جو بنیادی اکائی ہے جس سے وہ بنتے ہیں, جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے, جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اینٹ جو ہے وہ دیوار کی بیسک یونٹ ہے, اسی طرح پودوں اور جانوروں کے جو جسم ہیں ان کی اور ان کے جو فنکشن ہیں ان کی جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے سیل. سیل جب آپس میں ملتے ہیں تو اسے ٹیشو بنتا ہے. سیلز کمبائن ٹو فارم ٹیشوز, اور ٹیشوز جب کمبائن ہوتے ہیں, جب ٹیشوز آپس میں ملتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے, اس سے آرگن بنتا ہے. اور جب آرگن آپس میں ملتے ہیں تو اس سے آرگن سسٹم بنتا ہے. آرگنز کمبائن ٹو فارم این آرگن سسٹم. اور پھر جب آرگن سسٹم آپس میں ملتے ہیں تو اسے کیا بنتا ہے,
اس سے آرگنزم بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہے سیل، سیل سے پھر ٹیشوز بنتے ہیں، ٹیشوز سے پھر آرگن بنتا ہے، آرگن سے پھر آرگن سسٹم بنتا ہے، اور آرگن سسٹم سے پھر آرگنزم بنتا ہے، یعنی پورا جاندار بن جاتا ہے، پودا یا جانور یا انسان بن جاتا ہے. تو سب سے جو نچلا لیول ہے، چھوٹا لیول ہے، وہ ہے سیل لیول، جس میں سیل ہوتے ہیں. اس کے بعد سیلوں کے ملنے سے ٹیشوز بنتے ہیں، پھر ٹیشو لیول ہے، اور پھر آرگن لیول ہے، یعنی اس سے اعضاء بنتے ہیں، عضو بنتے ہیں، اور پھر آرگن سسٹم لیول ہے، جب ان آرگن کے ملنے سے سسٹم بنتا ہے، آرگن سسٹم لیول ہے، اور پھر آرگنزم لیول ہے، پھر اس سے پورا انسان یا پورا جانور بن جاتا ہے، پورا آرگنزم بن جاتا ہے. پلانٹ کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے. سب سے نیچے سیل لیول ہے، یعنی ایک پلانٹ سیل ہے، ان سیلوں کے ملنے سے پھر کیا بنتا ہے، ٹیشوز بنتے ہیں، یہ ٹیشو لیول ہے. پھر اس سے آرگن لیول ہے، یعنی آرگن بن گئے، روٹ بن گئے، اس کے بعد یہ فلاور اور لیف، یہ جس کے پارٹس ہیں وہ بن گئے. ان پارٹس کے ملنے سے، ان آرگنز کے ملنے سے آرگن سسٹم لیول بنتا ہے، یہ جیسے روٹ سسٹم ہے، شوٹ سسٹم ہے، اور پھر ان کے ملنے سے آرگنزم لیول یعنی پورا پلانٹ بن جاتا ہے. تو یہ ہے سیلولر آرگنائزیشن اور ان کے جو لیول ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا، آج کے لیسن میں کافی ساری چیزیں ہم نے پڑھی. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ in this lesson we have studied about organ system and level of cellular organization. Do you achieved these SLOs؟ کیا آپ نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں؟ What is an organ؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ What is an organ system؟ Name and explain 3 organ system of plants and 3 organ system of animals. What are levels of cellular organization؟ کون کون سے لیولز ہوتے ہیں، ان کا نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو آج کا سبق جو ہے اس میں کافی ساری چیزیں تھیں. ہم نے آرگن کے بارے میں پڑھا، آرگن سسٹم کے بارے میں پڑھا، اور پھر ان کی جو لیول ہیں ان کے بارے میں پڑھا. یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے تعلیم منزل، اور اس کا مقصد تعلیم و تربیت ہے، اسباق کو آسان کرنا ہے، اور ایزیلی اور اچھے طریقے سے آپ کو چیزیں سمجھانا ہے. یہ بہت محنت سے یہ لیسن تیار کیے جاتے ہیں، آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. یہ صرف اور صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں، اور اس میں کوئی اور مقصد شامل نہیں ہے. تو آپ نے اس سبق میں دلچسپی لی، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پوری توجہ اور محنت سے اس سبق کو سنا بھی اور دیکھا بھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اسباق پسند آ رہے ہوں گے. یہ روزانہ جو ہے وہ تقریباً یہ جو چینل ہے گرو کر رہا ہے. 250 کے قریب تقریباً ویڈیوز اور لیسن اس کے اوپر اپلوڈ ہو چکے ہیں. مزید جو ہیں ان کو اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں ہم. اس کے ساتھ ہی دوسرا چینل بھی تعلیم 360 ڈگری بھی ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے لیسن موجود ہیں. آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اگر کلاس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ گھر پہ ان کو دیکھیے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. سیکھنا اب بہت آسان ہو گیا ہے. ہم بجائے اس کے کہ موبائل کے اوپر دوسری جو فضول قسم کی چیزیں، ٹک ٹاک ہے اور اس کے بعد سنیپ چیٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس کے بجائے ہم ان ویڈیوز کے ذریعے، ان اسباق کے ذریعے ہم سیکھیں تاکہ ہماری تعلیم بہتر ہو سکے اور ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.